अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम और नाजरीन, आज हमारे साथ जो आमना सामना होगा जिस मिनिस्ट्री का वो है वजारत इत्तलात। अगर इत्तलात की बात हम करें तो ये मिनिस्ट्री जो है नाजरीन हमेशा से ही अहमियत की हामिल रही है। वो कैसे? वो इस तरह के कोई भी हुकूमत हो, चाहे जमहूरी हो, नीम जमहूरी हो या आमलियत हो, उसके जो भी फैसले हों, जो भी इकदामात हों, उनको आवाम तक पहुँचाना और ज़िम्मेदारी से पहुँचाना, ये काम है इस मिनिस्ट्री का। और इस मिनिस्ट्री को हमेशा से अहमियत जो है वो हासिल रही है। इस वक्त जो कि फाइनली तय हो गया है कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस मिनिस्ट्री की ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हुकूमत के जो फैसले हैं वो आवाम तक पहुंचाती है, आवाम और हुकूमत के दरमियान ये मिनिस्ट्री जो है वो एक पुल है। तो क्या तैयारी है, किस तरह से आवाम को अवेयर किया जाएगा इलेक्शंस के हवाले से, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजारत इत्तलात के निगरान वजीर मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सोलंकी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कीमती वक्त हमें देने का। आपसे थोड़ा सा पर्सनल सवाल पहले मैं करूंगी कि ज़्यादातर आपका जो आपने वैसे एक्टिंग भी की है, आपने सिंगिंग भी की है, लेकिन सहाफ़त का जो टेन्योर है वो आपका ज़्यादा रहा है और आप एक मंजे हुए सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़त के बाद ये जो वजारत का तजर्बा है ये कैसा रहा आपका? मेरे तमाम तजुर्बात बहुत अच्छे रहे हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो काम भी किया है मैंने, तो मुझे उसमें मज़ा आया है और मैंने अपनी पूरी ताकत और जो सलाहियत है उसके तहत वो काम किया है। तो मैं खुश हूँ और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब ये तजुर्बा जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो 8 फरवरी को जैसे हमने पहले भी देखा कि 6 महीने से 5 महीने से लगातार इलेक्शंस की डेट्स 2-3 बार आगे पीछे भी हुई, लेकिन आपका बयानिया जो है वो कायम रहा कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इवन कि अभी जब सेनेट में भी मुलतवी करने की करारदाद पेश की तो आपने उसकी मुखालफत की। पाकिस्तान का जो आइन है, जो कि सुप्रीम लॉ है इस मुल्क का, उसके दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और हम एक आइनी हुकूमत हैं। आइन के आर्टिकल 224 और 224 ए की पैदावार हैं। तो हमारी जो कमिटमेंट है वो आइन के साथ है और इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से वाहिद आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने एक शेड्यूल दिया है और एक तारीख दी है। तो हम अपने आप को उसी से मुंसलिक समझते हैं, इसलिए हमने इधर उधर की जहाँ कहीं से भी कोई बात आई है उसको हमने नज़रअंदाज किया है और जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है न सिर्फ उसके साथ खड़े हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हो, इंतज़ामी हो, सिक्योरिटी की हो, वो हमने पूरी की हैं और पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कवायद और ज़वाबित पेश किए हैं उस हवाले से क्या मिनिस्ट्री की जो है वो तैयारियां हैं? हम मीडिया को ताकीद करेंगे कि वो उस ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करे, क्योंकि हमारे ज़ेर निगरानी भी कुछ मीडिया के इदारे आते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, APP वगैरह। तो वहाँ पर हम उस ज़ाब्ता अखलाक की जो पासदारी है उसको यकीनी बनाएंगे। अच्छा, PTV की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया PTV पे को कि हमें प्रॉपर टाइम जो है वो PTV पे नहीं मिलता। वैसे जब नॉर्मली हम देखते हैं जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार में होती है तो उसका जो नुमाइंदा होता है या तर्जुमान जो होता है वो सरकारी मीडिया में बैठता है और उसका हक भी बनता है, लेकिन जब वो हुकूमत से जाता है और वो क्रिटिसाइज करता है जब PTV को BBC बनना चाहिए। अभी भी कुछ जमातों ने इस चीज़ पे इख्तलाफ किया कि उनको PTV पे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो इल्ज़ाम है गलत फहमी पर मबनी है या कम इल्मी पर मबनी है। अगर पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स और ख़बरों को देखें तो उसमें तकरीबन तमाम जमातों को, जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें, उन सब की नुमाइंदगी है, PTI समेत। अब भी जब हम हमारे जो टॉक शोज़ वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम तमाम मकतबाए फ़िक्र को दावत देते हैं। अच्छा सोलंकी साहब, आप एज अ सहाफ़ी भी आपको क्या लगता है कि इस वक्त सहाफ़ी जो हैं वो आज़ाद हैं? आज़ादी सहाफ़त के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुतलक आज़ादी कभी भी नहीं होती। तमाम जो आज़ादी है वो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। आपको झूठ बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको भुगतान तराशी की इजाज़त नहीं है, आपको गधे को घोड़ा बनाकर पेश करने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी नहीं है। आप अपने मुल्क का जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ है, उसको पढ़ें। आर्टिकल 19 जो है वो वजाहत करता है इज़हार राय की आज़ादी की।
لیکن اس میں بھی وہ مشروط کرتا ہے کہ آپ کی جو اظہار رائے کی آزادی ہے مشروط ہے اسلامی اشعار کے حوالے سے، عدلیہ اور افواج پاکستان ان کے خلاف آپ کوئی تہذیب آمیز گفتگو نہیں کر سکتے. تو ایبسولوٹ آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر آپ کسی پر کوئی الزام لگا کر دیکھیں اور وہ کوئی میڈیا ہاؤس چلا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کتنے کروڑہ ڈالرز اور لیکن پاؤنڈز کے سولنگی صاحب جرمانے آپ ہوتے ہیں. بھی تو کرٹیسائز کرتے تھے جب آپ صحافی تھے. جی، تنقید کرنے کا حق جو ہے وہ ہم کسی سے بھی نہیں چھین رہے، لیکن جھوٹ بولنے کا اور تضحیک آمیز جو گفتگو ہے اس کا حق کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو میں نے جب بھی تنقید کی ہے تو میں نے تضحیک آمیز گفتگو نہیں کی ہے، اور میں نے بے بنیاد الزامات کسی پر بھی نہیں لگائے، اور میں یہ کسی سے توقع بھی نہیں رکھتا. اچھا، بیانیہ آج بھی سولنگی صاحب وہی ہے کچھ چند سال پہلے کا، یا کیونکہ اب تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، ساری جماعتوں کو آپ نے برابر لے کے چلنا ہے، تو اب سب جماعتیں ایکول ہیں، یا ابھی بھی کسی کی اندر سے صحافت جاگتی ہے یا صحافی جاگتا ہے ابھی بھی فیورٹزم پہ؟ دیکھیں، جو بنیادی اصول ہیں اظہار رائے کی آزادی، قانون کی حکمرانی، آئین کی حکمرانی، وہ وزیر بننے سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور جب میں وزیر نہیں ہوں گا تب بھی ہوں گا. جہاں تک تعلق کی بات ہے تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہماری دوستیاں تعلق ہوتا ہے. میں کبھی بھی کسی جماعت کا رکن نہیں رہا، اور ابھی کوئی ارادہ بھی نہیں ہے فی الحال کسی اگر کوئی جماعت کو. آفر آئی تو وہ جب آئے گی تو اس وقت دیکھیں گے، لیکن ابھی تک میں نے ایسا کوئی ذہن نہیں بنایا. میری دوستیاں پیپلز پارٹی کے قائدین سے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر آپ کو حیرانی نہ ہو تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. تو میں نے میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، میری اپنی سوچ ضرور ہے، لیکن میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی جماعت کا رکن ہوں. اچھا، جیسے ہم آپ کی یہ وزارت کی بات کر رہے ہیں تو پی ٹی وی ہو یا ریڈیو پاکستان ہو، دو اہم ادارے ہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. پرماننٹلی تو آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، ڈیفینیٹلی نگراں وزیر ہیں. تو فار دا ٹائم بینگ اس کی بہتری کے لیے یا الیکشن میں اسموتھ سسٹم کے لیے کوئی لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے کیا کوئی پلاننگز وغیرہ کی ہیں؟ صرف منصوبہ بندی نہیں کی بلکہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان دونوں کی طرف سے الیکشن کی خصوصی نشریات شروع ہو چکی ہیں، انٹرویوز بھی ہوں گے اور مختلف طرح کے پروگرامز بھی ہوں گے. یہ کام جاری ہے. جو ایڈیٹوریل جو ادارتی جو رہنمائی ان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے ہیں، آپ کی جو جانبداری ہے وہ کسی گروہ، کسی جماعت یا کسی لیڈر کے ساتھ ہو نہیں سکتی. یہ پاکستان کے عوام کا حق اور اختیار ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں. اچھا، پی ٹی وی ایک سٹیٹ چینل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا رول کتنا ایک اہم ہے ووٹرز ٹرن آؤٹ کو زیادہ بڑھانے میں؟ کس طرح سے ہم کمپین چلا سکتے ہیں، کوئی سیمینار کا انعقاد کہ عام لوگوں تک اس کی جو ہے وہ اپروچ ہو اور عام لوگوں کو آگاہی ہو کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان وہ ادارے ہیں جن کی پہنچ اور رسائی عام جو کیبل اور سیٹلائٹ چینل ہیں ان سے زیادہ ہے. جہاں پر بجلی نہیں ہے وہاں ریڈیو کے ذریعے، اور جہاں بجلی ہے اور کیبل اور سیٹلائٹ نہیں ہے وہاں جو ٹیریسٹریل جو اینٹینا ہے اس کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا جو رول ہے وہ اس حوالے سے زیادہ اہم ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو پروگرامز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچائیں اور کسی جماعت کی طرفداری نہ کریں. ان کے جو منشور ہیں، پروگرام ہیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور جو آزاد جو ماہرین ہیں ان کے جو آزاد اور بے لاگ تبصرے ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، ہر جماعت، ہر پارٹی، ہر لیڈر اس حوالے سے بات کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت اور کون سے لیڈرز اس حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا یا جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تمام جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں یہ شکایت کرتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. مسلم لیگ نون سے بات کریں گے وہ کہیں گے جی سندھ میں ہمیں نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا.
آپ پی ٹی آئی سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے تو ہمیں تو پورے ملک میں ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. مولانا فضل الرحمان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں اور جو ان کو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے جلسے پرامن طریقے سے نہیں کر سکتے. تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شکایت ہے. اگر سب لوگ شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہمدردی چاہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے اور کسی کو نہ ملنی چاہیے. جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان ساری صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ میرے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جانچنے کا الیکشن کے علاوہ کہ کون سی جماعت پاپولر ہے. کوئی بھی جماعت کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہیں، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہیں، ہم نے 21 اکتوبر کو پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ کیا اس لیے ہم پاپولر ہیں. اس کی میجرمنٹ ناپ تول کون کرے گا؟ جو اصل جو پول ہے، بہت سارے آج کل پول ہو رہے ہیں نا، میں صرف ایک ہی پول کو جانتا ہوں جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہے. اس کے علاوہ میں کسی پولنگ کو نہیں مانتا. بہت سارے پولز جو ہے وہ جو 2020 کے جو امریکہ کے انتخابات ہوئے تھے ٹرمپ کے حوالے سے، اس میں بھی ہوئے تھے، اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی جو پیمانہ ہے اس میں کوئی جان ہے. سولنگی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 2013 اور 2018 کی نسبت یہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ پرامن رہے گا؟ دیکھیں، میں نجومی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے. آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کے حالات 2008 اور 2013 دونوں سے بہتر ہیں. 2008 کے انتخابات آپ کے علم میں ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 27 دسمبر کو شہادت ہوئی تھی 2007 میں، تو اس کی وجہ سے وہ ملتوی ہوئے. وہ جنوری میں ہونے تھے، وہ پھر 18 فروری کو ہوئے. اسی طرح سے 2013 کے انتخابات میں بھی جو دہشت گردی کے واقعات، بم دھماکے، خودکش دھماکے وہ ہو رہے تھے. تو اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حالات بہتر ہیں. آپ انفارمیشن میں 6 مہینے تقریباً آپ کو پورے ہونے جا رہے ہیں، تو کیا کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ اصلاحات کی ہمیں ضرورت ہے، امپروومنٹس ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں، تو کن کن چیزوں پہ ہمیں آگے نئی آنے والی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں 5 مہینے ہوئے ہیں اور 6 مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہیں کہ ہمارے ہاں جو ذرائع ابلاغ ہیں ان میں اس طرح کے اصلاحات ہونی چاہیے. پرائیویٹ میڈیا میں یہ ہونی چاہیے، سرکاری میڈیا میں یہ ہونے چاہیے. لیکن میں ذرا اپنے جو خیالات ہیں ان کو ذرا روک لیتا ہوں یہاں پہ، اس لیے کہ ہم الیکشن کے مرحلے میں ہیں. بہتر ہوگا کہ جن جماعتوں نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے وہ اس حوالے سے اپنا پروگرام دیں اور عوام اس پر. لیکن ایڈوائز تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اس ٹائم میں نہیں کروں گا ایڈوائز. میں اپنے آپ کو روکوں گا اور میں مناسب سمجھوں گا کہ جو آزاد لوگ ہیں، جو آزاد تجزیہ کار ہیں، وہ اور جو صحافی ہیں، جو میڈیا کے جو پروفیشنلز ہیں، وہ ان جماعتوں کا جو منشور ہے میڈیا کے حوالے سے اس پر تبصرہ کریں اور عوام فیصلہ کریں. الیکٹرانک میڈیا کے بعد پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا ہے اور اب ڈیجیٹل میڈیا. کیا سمجھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا اس وقت کیا رول رہے گا ووٹرز ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ ہماری یوتھ کا جو برین سٹارمنگ کی گئی ہے، برین واش کیا گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں جو ہم نے دیکھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان میں بہتری لا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا ان انتخابات میں ایک اہم کردار ادا کرے گا بنسبت جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں. کوئی 15 کروڑ کے قریب موبائل فون اس ملک میں موجود ہیں، 25 کروڑ کی آبادی میں. نوجوان لوگ اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ بھی جو ہے وہ اب سوشل میڈیا اور استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اثر تو ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ صرف اسی کی نتیجے میں لوگ فیصلہ کریں گے، یہ درست نہیں ہے. 2018 میں جو ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا وہ 52% رہا، 2013 میں 55% رہا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے، جیسے آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے علاوہ بھی جیسے برادری سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، ووٹ آج بھی پاکستان میں اس چیز پہ کاسٹ ہوتے ہیں، تو اس سارے سینیریو میں
پھر بھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا امپورٹنٹ رول ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹرز ٹرن آؤٹ اس بار جو ہے وہ مزید زیادہ ہوگا؟ میں کوئی پیش گوئی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی صرف خواہش بتا دیتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں تاکہ ایک مضبوط حکومت بنے. جس جماعت کو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں یا جماعتوں کے گروہ کو مناسب سمجھتے ہیں، وہ آ کر جو اس ملک کے جو بڑے مسائل ہیں جن میں انتہائی تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، عدم برداشت ہے، شدید معاشی مسائل ہیں، آبادی کا بڑھتا ہوا ایک ٹائم بام ہے، خارجہ امور سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے مسائل ہیں، جو ماحولیاتی تباہی ہے اس کے مسائل ہیں. یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک بہت اچھی قیادت کی ضرورت ہے جن کا ایک ویژن ہو تاکہ وہ ان مسائل کو عوام کی مدد، حمایت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو حل کر سکیں. اچھا، ابھی ریسنٹلی آپ نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تمام جو پریس کلبز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گرانٹس دی ہیں صحافیوں کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گرانٹس آگے بھی چلنی چاہیے؟ اس وقت جو ہمارے عام صحافی ہے، ایک پرانا صحافی ہے، جتنا منجا ہوا صحافی ہے، ان کی سیلریز اور جو مجھے لگتا ہے کہ یلو جرنلزم نہ کرنے والا صحافی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دبتا ہے، وہ زیادہ مسائل کا سامنا ہے. ان صحافیوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو وہ گرانٹس وزیر اعلیٰ صاحب نے دی اس میں بھی انہوں نے یہ زور دیا کہ یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن یہ کھابے کے لیے اور آرائش کے لیے اور ٹائلیں تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج کے جو صحافی ہیں وہ اپنی استعداد کو بہتر کریں، وہ اپنے علم کو بہتر کریں، اپنی جو تکنیکی مہارت ہے ڈیجیٹل ارینا کی اس میں سرمایہ کاری کریں، ایکوپمنٹ کی شکل میں، ٹریننگ کی شکل میں، تاکہ جو اگلا جو دور ہے ڈیجیٹل جو انقلاب ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور وہی ان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر بنانے میں ایک رول پلے کرے گا. سولنگی صاحب، جیسے آپ نے آج کی صحافیوں کی بات کی اور ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، آپ نے جب صحافت شروع کی تھی اس ٹائم ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. آج ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ ایک بوم ہے. آپ کی نظر میں صحافت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ صحافت کے اپنے اصول ہیں جس میں درست معلومات اور مختلف جو آرا ہے ان کو انصاف کے ساتھ پیش کرنا وہ بنیادی اصول ہے. اور جو فیکٹ چیکنگ ہے وہ اس میں بنیادی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے کان میں کسی نے بات ڈالی کہ گدھے نے گھوڑے کو جنم دیا ہے تو میں جو ہے وہ بل ہارن لے کے جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے اعلان کروں. آج اگر آپ بہت سارے ویلاگس دیکھیں تو جھوٹ، بہتان تراشی اس نے ایک نئی سیاسی معیشت اختیار کر لی ہے. جتنا بڑا آپ جھوٹ بولیں گے، جتنی زیادہ ہوش ربا آپ الزام لگائیں گے، لوگ جو ہے وہ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی جو ویورشپ ہے وہ زیادہ ہے. یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور خطرناک بات ہے. جمہوریت کو اور آزادی رائے کو سب سے بڑا آج کا جو خطرہ ہے وہ فیک اور جھوٹی خبروں سے ہے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے میری نظر میں. جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں، جو صحافت کر رہے ہیں، جرنلزم کو پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے آنے والے جو نوجوان نسل ہے اس کو؟ میرے خیال میں جو بہتر صحافت ہے ڈیجیٹل ارینا میں بھی اسی کا مستقبل ہے. جو جھوٹ بولنے والے یوٹیوبرس ہیں، جو بلند بانگ دعوے کرنے والے یوٹیوبرس ہیں، جو کہ منجن اور دوسری چیزیں بیچنے والے جو ہیں اس کی طرح سے آوازیں لگاتے ہیں بیل آئیکن پریس کرنے کی اور سبسکرائب کرنے کے، اس کا مجھے مستقبل روشن نظر نہیں آتا. یہ ایک وقتی ابال ہے. ڈیجیٹل ارینا میں بھی جو لوگ ادارے بنائیں گے، ڈیجیٹل ادارے جس میں فیکٹ چیکنگ ہو، جس میں ریسرچ ہو، جس میں متوازن اور بہتر خیالات اور جو اسپیشلائزڈ نالج ہے اس کے جو پروگرامز اور خبریں ہوں گی انہی کا مستقبل ہوگا.
ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سرمایہ کاری کی جائے وہ اس طرح کے ڈیجیٹل ادارے بنانے کی طرف کی جائے، اسی سے صحافت کا اور جمہوریت کا اور اچھے مستقبل کا کے بارے میں بندہ کوئی اچھی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ سولنگی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافی جو عوام کی آواز ہوتے ہیں ان کو کیا حکومت کے ساتھ مل کر ان کا حصہ بننا کیا مناسب ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ صحافت عوام کی آواز ہے، اور نہ صحافی عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ عوام کی نمائندگی عوام کے منتخب نمائندے کرتے ہیں، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں۔ میں، آپ یا کوئی صحافی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ صحافت کا کام عوام کے جاننے کے حق کا دفاع کرنا ہے، عوام کے مفاد میں، عوام کی دلچسپی میں نہیں۔ عوام کی دلچسپی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن جو عوام کے مفاد ہیں، ٹھوس مفاد ہیں، معاشی سیاسی مفاد، جہاں تک پروفیشن کی بات ہے، کوئی صحافی سیاستدان بنے، کوئی جولاہا بنے، کوئی کارپینٹر بنے، پیشہ تبدیل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، ایک بندہ جو ہے وہ وزیر ہوتا ہے، اگلے دن کسی تھنک ٹینک میں ہوتا ہے، اگلے دن کسی پی آر فرم میں ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کام کے اپنے ضابطۂ اخلاق ہیں، کتنی ایمانداری اس سے میں کر رہے ہیں۔ وہ کام آپ کتنی ایمانداری اور دیانتداری سے کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ اگر میں وزیر ہوں تو جو وزارت کی ذمہ داریاں ہیں وہ میں کس طریقے سے ادا کر رہا ہوں، اور جب میں صحافی ہوں اگر، تو جو عوام کے جاننے کا حق ہے اس کے ساتھ کتنی میری وفاداری ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ سولنگی صاحب، جیسے پروگرام کے شروع میں بھی میں نے کہا کہ آپ الیکشن کروانے پہ پرزور جو ہے اس پہ ڈٹے رہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے مزید کوئی اقدامات ایسے ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں کیئر ٹیکر حکومت کی وجہ سے؟ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس کو یقینی بنانے کے لیے وہ جو کچھ کہیں گے، جو کچھ آئین اور قانون کے تحت ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے، اس کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پروگرام کے آخر میں الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو آپ؟ میں عوام سے یہی کہوں گا کہ جو جماعتیں آپ کے سامنے رنگا رنگ منشور دے رہی ہیں، بلند بانگ دعوے کر رہی ہیں، وہ دعوے کرنا، بلند بانگ دعوے اور منشور دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اپنے عقل کو استعمال کریں، اپنا ایک جو کرٹیکل فیکلٹیز ہیں ان کو استعمال کریں، دیکھیں جماعتوں کا، افراد کا ماضی، ان کی استعداد کو دیکھیں، لیکن بھرپور طریقے سے 8 فروری کو آپ آئیں پولنگ اسٹیشنز پر، جس جماعت کو، جس امیدوار کو آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ووٹ کریں۔ ووٹ دینا حب الوطنی کے اندر آتا ہے، ووٹ دینا جمہوریت کی ایک بنیاد ہے۔ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں تاکہ یہ ملک آگے چلے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جیسے سولنگی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ووٹ دیں، ہم آج کل جو ایک بہت کامن ورڈ ہے جو ہم سب کی زبان پہ سن رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے آپ کو اور آپ کی جو جماعت ہے وہ جیتے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی حل ہے کہ آپ نکلیں۔ ووٹرز ٹرن آؤٹ جو ہے پچھلے الیکشنز میں 55% تھا، اگر اس سے زیادہ اس بار ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ اسی جماعت کو ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ گھر سے باہر نکلیں اور جس جماعت کو بھی آپ چاہتے ہیں، جیسے سولنگی صاحب نے کہا کہ صرف باتیں اور دعوے نہ سنیں، وہ سنیں جو آپ کا دماغ کہتا ہے، جس پہ آپ یقین کرتے ہیں، آپ کو جو لگتا ہے جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن بنا سکتا ہے، ایسی جماعت اور ایسے لیڈر کا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔